आदाब नाजरीन, आज का हमारा सबक है और मजाजदार लुट गई। ये कहानी का एक टुकड़ा डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मिरातल उरूस से लिया गया है, जो उर्दू अदब का पहला नावल है। इसमें डिप्टी नज़ीर अहमद ने दो चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। एक तो ये कि समाज में तालीम याफ्ता होना हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी हो। और दूसरा कि अपने मज़हब पर एतमाद होना, पुख्ता यकीन होना ज़रूरी है, और कि हमें दूसरों के बहकावे में आंख बंद करके नहीं आना चाहिए। दूसरों की हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले तहकीक करनी चाहिए और फिर भरोसा करना चाहिए। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, तो आप तवज्जो फरमाएँ। पेज नंबर किताब का है 25। इत्तेफाक से इन दिनों एक कुटनी इस शहर में वारिद थी। तमाम शहर में उसका गुल था। डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं कि अचानक यानी इत्तेफाक से किसी शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक कुटनी यानी फरेबी औरत जो है वो वारिद हुई थी, नमूदार हुई थी या आई हुई थी। तमाम शहर में उसका गुल था यानी शोर था या हंगामा था, हर कोई बोल रहा था उसके बारे में। मोहम्मद आकिल ने बीबी से कह दिया था कि अजनबी औरत को घर में मत आने देना। मोहम्मद आकिल एक किरदार है इस नावल का। उसने अपनी बीवी को कहा था कि अजनबी यानी वो औरत जिससे आपकी जान पहचान ना होगी, उसको आप घर में ना आने देना। इन दिनों एक कुटनी आई हुई है, कई घरों को लूट चुकी है। उसने मोहम्मद आकिल ने बीवी से कहा कि कहते हैं कि कोई कुटनी आई है यानी फरेबी या मकार औरत आई हुई है, तो बहुत सारे लोगों को लूट चुकी है। मज़ाइदार शिद्दत से बेवकूफ़ थी। मज़ाइदार मोहम्मद आकिल की बीवी को कहा गया है। तो मज़ाइदार का मतलब है ख़ुद पसंद, यानी हर एक बात पर जिसका दिल आ जाए तो उसको कहते हैं मज़ाइदार। तो वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी, यानी सोच समझ से काम ना लेती थी। उसकी गली में आई, यानी ये उसके बारे में बात हो रही है, जो कुटनी लुटेरी औरत थी उसके बारे में। ये हजन मकारा बेवकूफ़ औरतों को फिसलाने के वास्ते तरह तरह के तबरुकात और सदहा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती थी। बच्चों, तबरुकात कहते हैं बरकत वाली चीज़ों को, जो लोग बाइस बरकत के लिए अपने पास रखते हैं, जैसे मज़ारों वगैरह की कोई ख़ास चीज़ होती है। और सदहा किस्म की, सदहा हो गया हज़ारों किस्म की वो चीज़ें उसके पास होती थी, जैसे तस्बीह, खाक शिफा, खाक मट्टी को कहते हैं, तो यानी मज़ारों वगैरह से लोग मट्टी लाते हैं, शफा के लिए अपने पास रखते हैं। ज़मज़मियाँ यानी आब ज़मज़म रखने वाले छोटे बर्तन जिनमें आब ज़मज़म पिया जाता है, वो थे उसके पास। मदीना मुनव्वरा की खजूरें थी। कोह तूर का सुरमा, कोह पहाड़ को कहते हैं, और तूर उस पहाड़ का नाम है जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे, जिसका सुरमा आज हम अपनी आँखों में लगाते हैं। खाना काबा के गुलाफ का टुकड़ा था उसके पास। अकीकल बहर, ये एक समुद्री पत्थर का नाम है, कीमती सुर्ख रंग का समुद्री कीमती पत्थर। उसके बाद मूंगे के दाने होते हैं, सुराखदार समुद्री पत्थर है ये भी, इसको मरजान भी कहते हैं। एक समुद्री दरख्त है तो जिसमें सुराख होते हैं, तो मुरजान इसका नाम है। उसके अलावा नाद अली ऐसी दुआ है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद मांगी गई है, तो उसका तावीज़ वगैरह था उसके पास। 5 सूरे, जिसे हम 5 सूरता कहते हैं, वो था उसके पास, जिसमें यानी कुरान करीम की 5 सूरतें लिखी हों। और बहुत सी दवाइयाँ थीं। गली में आकर जो उसने अपनी दुकान खोली, बहुत सी लड़कियां जमा हो गईं। यानी जब आकर गली में वो बैठी और अपना ये सामान सारा खोल के दिखाने लगी लोगों को, तो बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे, खासकर लड़कियां जमा हो गई। मज़ाइदार ने भी सुना। बच्चों, यहाँ तक आप देखें इसको, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि ये जो तबरुकात बतौर तबरुकात उसने रखे हुए थे, इनके ज़रिए वो लोगों को फिसला रही थी, बहका रही। बच्चों, अब आगे देखें। जब हज्जन यानी वो औरत जिसने हज का फ़रीज़ा अदा किया हो, वही जो मकार औरत है उसके लिए कहा गया है। जब उसने अपना ये सारा सामान तबरुकात आके गली में खोले तो औरतों को पता चला, तो आगे क्या होता है सुने। मज़ाजदार ने भी सुना, यानी उसके बारे में जुल्फ़न से कहा। जुल्फ़न मज़ाजदार की नौकरानी है
گلی سے جب اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں لوا لانا، یعنی حجن جب گلی سے اٹھے تو اس کو یہاں لوا لانا مطلب لے آنا۔ ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے، یعنی میں بھی تبرکات دیکھنا چاہتی ہوں۔ زلفن حجن کو لوا لائی، زلفن جو ان کی نوکرانی تھی اس نے حجن کو وہاں سے لایا، لوا لانا مطلب راضی کر کے لے آنا ساتھ میں۔ مزاحدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ خاطرداری سے یعنی بڑی قدر کی اس کی اور ساری چیزیں پاس بٹھا کر دیکھیں۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کی۔ ناد علی وہی جو میں نے بتایا تعویذ وہ، اور اس کو سرما پسند آیا۔ حجن نے مزاحدار کو باتوں باتوں میں تاڑ لیا۔ جو حجن تھی آپ کو پتہ ہے وہ مکارہ عورت تھی، چالاک تھی، تو اس نے اس چیز کو بہت جلد جان لیا کہ جو مزاحدار عورت ہے یہ بیوقوف ہے، کہ یہ عورت ڈب پر جلد چڑھ جائے گی، یعنی یہ عورت جو ہے میرے جال میں بہت جلد پھنس جائے گی۔ ایک پیسہ کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، یعنی یہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو اس نے اس کو 1 آنے کا سرما دے دیا، اور ناد علی وہ جو دعا تھی وہ کتنے میں دے دی؟ 2 آنے میں، یعنی اس کا دل جو ہے میری طرف مائل ہو جائے اور یہ بہت جلد مجھ پہ بھروسہ کرے۔ فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت نظر کی، یعنی اس نے فیروزے کی انگوٹھی، فیروزے کہتے ہیں بچوں ایک مشہور جواہر یعنی ہیرا ہے جس کا رنگ سبز ہوتا ہے، یہ ایک سمندر سے ملتا ہے ہیرا، تو وہ کیا اس نگ والی انگوٹھی جو تھی وہ اس نے مفت میں دے دی کس کو؟ مزاحدار کو۔ مزاحدار رج گئی مطلب خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاحدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات کیا۔ کمال شوق سے یعنی دلچسپی سے، التفات ہو گیا توجہ کے ساتھ، یعنی وہ حجن ایسی باتیں بنا رہی تھی کہ یہ بہت دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس پہ یقین کر رہی تھی، کیونکہ اس نے اس کو لالچ دے دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بچوں اس سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، آپ یہاں تک اچھے سے پڑھیے، جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ کمنٹ کر کے پوچھیے۔ تھینک یو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی نصابی کتاب بہارستان اردو کی ایک دلچسپ کہانی اور مزاحدار لٹ گئی، جو مولوی نذیر احمد کے ناول میرات العروض سے لی گئی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پیج نمبر 25 ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم نے پیج نمبر 26 سے پڑھنا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ حجن جو لٹیری عورت ہے اس نے مزاحدار کو کچھ سامان سستے میں دیا جو مہنگا سامان تھا، اور فیروزے کی انگوٹھی اسے مفت میں دی، تو جس کی وجہ سے وہ لالچ میں آ جاتی ہے، اس کا دل پھسل جاتا ہے اور وہ حجن پر بھروسہ کرنے لگتی ہے۔ تو بچوں فیروزے کی انگوٹھی کی تصویر آخر پر میں آپ کو بھیجوں گا اس کی تصویر، اور آپ دیکھنا کہ کیسی ہوتی ہے۔ تو اب حجن جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے جال میں پھنسا رہی ہے، تو آگے دیکھیے پیج نمبر 26 سے۔ حجن نے پوچھا، کیوں بی بی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ اب وہ کوشش کر رہی ہے اس کے پورے بید معلوم کر، یعنی اس کے پورے راز جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزاحدار نے کھینچ کر کہا، ہماری ایسی تقدیر کہاں تھی؟ حجن نے کہا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاحدار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ آپ خود یہاں سے اندازہ لگائیے مزاحدار کی بیوقوفی کا، کہ ابھی اس کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا، کہتی کہ ابھی برس روز بھی نہیں ہوا، یعنی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ تو اس نے ایسے جواب دیا جیسا کہ یہ صدیوں سے جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کو اولاد نہیں ہے، تو اتنی وہ مایوس نظر آتی ہے۔ تو مزاحدار کی بے کلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا۔ بچوں بے کلی کا مطلب ہے بے قراری یا بے چینی، یعنی مزاحدار کی اس بے چینی یا مایوسی کا اس کو اچھی طرح سے اب یقین ہو گیا، اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی کھینچی جیسے کوئی برسوں کا امیدوار ہو۔ اب یعنی حجن سمجھ گئی ہے کہ اس چیز کا میں موقع کا فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے اتنے بچے ہوں گے تم سنبھال نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ حجن اس کو کہنے لگی ہے کہ اولاد تجھے نہیں ہے تو اس کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بہت ساری اولادیں ہوں گی، تو لیکن
البتہ بالفعل، بچوں بالفعل کا معنی ہو گیا حقیقت میں یا واقعہ ہی یا بہرحال. تو اس نے کہا کہ واقعہ ہی جو ہے تمہارا جی گھبراتا ہوگا گھر میں اکیلے. تو پھر اس نے پوچھا کہ میاں کا کیا حال ہے، یعنی آپ کے خاوند کا کیا حال ہے؟ مزاح دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں. اب دیکھیے گھر کا ہر راز وہ اس کو بتا رہی ہے، تو آخر پر وہ دیکھنا اس کا کیسے ناجائز فائدہ اٹھائے گی. غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاح دار نے حجن سے ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا جز و کل اس سے کہہ دیا. بے تکلفی کا مطلب ہے بے ساختہ، بے خوفی، یعنی بے خوف ہو کر، بے دھڑک، بنا کسی ڈر و خوف کے. اپنا جز و کل، جز ہو گیا ایک چیز، کل ہو گیا تمام، یعنی ہر ایک راز، ہر ایک بات جو تھی اس نے بے خوف ہو کر اس کو، جیسے اماں بیٹھی ہے سامنے تو وہ ساری باتیں اس کو سنا رہی ہے. تو بچوں اس سے آگے ہم دوسرے پارٹ میں ڈسکس کریں گے، تو آپ یہاں سے اوپر توجہ فرما کے تو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھیے. بچوں پیج نمبر 26 اور پارٹ 2 غور سے دیکھیں. اور یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں فیروزے کی انگوٹھی. یہ جو سبز رنگ کا جس کا نگینہ ہے اس کو کہیں گے. غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاح دار نے حجن سے ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا جز و کل اس سے کہہ دیا، اور حجن نے باتوں باتوں میں تمام بید معلوم کر لیا. اور ایک پیر کامل حجن بیٹھی رہی. رخصت ہونے لگی تو مزاح دار نے بہت منت کی، اچھی بھی اب کب تک آؤ گی؟ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ حجن نے اس سے سارے بید جو ہیں اس کے سارے راز معلوم کر لیے ہیں، اور مزاح دار نے بھی بے تکلفی یعنی بے خوف ہو کر بنا کسی ڈر کے سب کچھ اس کو بتا دیا. حجن نے کہا میری بانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے. بچوں موم گروں، موم آپ جانتے ہیں نرم چیز کو کہتے ہیں، چھتے اصل میں شہد کے گھروں کو کہتے ہیں. تو وہاں پر یعنی ہوگا کوئی جگہ ایسی جہاں پر وہ شہد کے گھر زیادہ، چھتے جو ہیں زیادہ ہوا کرتے ہوں گے یا کچھ. تو وہ جگہ اس نے بتائی کہ وہاں اس کی بانجی رہتی ہے اور بہت بیمار ہے. اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں، یعنی آگرہ سے آئی ہوئی ہوں اس کا علاج کرنے کے لیے. دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، یعنی اس کا علاج کرتی رہتی ہوں اور مجھے کم ہی وقت ملتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی دوسرے روز تم کو دیکھ جایا کروں گی. وہ اب دیکھا آپ نے کہ مزاح دار جو ہے، حجن جو ہے وہ مزاح دار کو کس طرح بیوقوف بنا رہی ہے، اور وہ بھی اس کی باتوں پر بھروسہ کر رہی ہے. اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی کا مطلب ہے کہ ظاہر ہوئی یا نمودار ہوئی یا پہنچی، اور ایک ریشمی آزار بند لیتی آئی. بچوں آزار بند کہتے ہیں کمر بند کو، کمر بند ناڑا ڈوری. مزاح دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ آزار بند کیسا ہے؟ یعنی مزاح دار نے جب دیکھا کہ حجن آ رہی ہے تو اس کے ہاتھ میں آزار بند تھا، تو دور سے ہی اس کو پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے. بکاؤ کا مطلب ہے بیچنے کے لیے ہے. مزاح دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا ہے. محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں. میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں. اب اور زیادہ بیوقوف بنانے کے لیے حجن نے اس کو یہ کہا کہ یہ آزار بند جو ہے میں نے بیچنے کے لیے لایا ہے. تو میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، بیگم یعنی عورت رہتی ہے، تو وہ بہت غریب ہے اور اپنا اسباب یعنی سامان بیچ بیچ کر اپنا گزر اوقات کرتی ہے، اپنا گزارا کرتی ہے. تو میں اس کو سامان بیچ کر دیتی ہوں، تو یہ اسی سے لاتی ہوں بیچنے کے لیے. تو اب اس سے آگے ہم آگے دیکھیں گے، تو یہاں تک آپ غور سے پڑھیں. بچوں آپ پیج نمبر 27 دیکھیں. حجن اس کو مزاح دار کو بتا رہی تھی کہ وہ کسی عورت کا سامان لا کر بیچتی ہے تو اسی لیے سستا دیتی ہے. مزاح دار اتنا سستا آزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی مطلب لٹ جانا، لٹو ہو جانا یا فریفتہ ہو جانا، عاشق ہو جانا. وہ فریفتہ ہو جاتی ہے اس کو خریدنے کے لیے کیونکہ اس کو سستا نظر آیا. فوراً پیسے نکالی، حجن کے ہاتھ میں دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی، جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو. یعنی جو چیز بیچنے کے لیے لاؤ گی تو سب سے پہلے مجھے دکھایا کرنا. حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم اور پیچھے اور، یعنی سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد باقی والوں کو.
اس کے بعد ادھر ادھر باتیں ہوا کیں۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ بچوں اس نے کیا کیا، حجن نے نکلتے سمے یعنی پورا فائدہ اٹھا رہی ہے موقع کا، کیونکہ اس نے پورے راز معلوم کیے ہوئے ہیں اب مزاحدار کے، تو اس نے اپنے بٹوے سے 2 لونگیں نکالی۔ بچوں لونگ کس کو کہتے ہیں، یہاں میں آپ کو امیج دکھانے کی کوشش کروں گا تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ یہ دیکھیے لونگ ایسی ہوتی ہے، لونگیں اصل میں 2 چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ لونگ جو یہ والی ہے جس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خوشبودار، یہ ایک درخت کی ہوتی ہے، کلی ہوتی ہے، اور دوسری وہ لونگ ہوتی ہے جو بزرگ عورتیں اپنی ناک کی کیل ہوتی ہے نا وہ لگاتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد ان لونگوں سے یہ لونگیں ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہ لونگیں نکال کے 2 اس کو دیں۔ ان میں 2 لونگیں حجن نے مزاحدار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، چوٹی بچوں کہتے ہیں کہ عورتوں کے گندے ہوئے بال، دوسری تمہارے میاں شاید شبہ کریں تکیے میں سی دینا۔ اب دیکھو اس کو ایک دی کہ تم اپنی چوٹی میں رکھ لو، اور دوسری جو ہے اپنے میاں خاوند کے تکیے میں سی لینا۔ ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں۔ اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا دوں گی۔ اس نے اس کو لونگے دے کے کہا کہ صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر ایک خاوند کے تکیے میں سی دو، یعنی صفائی ہونی چاہیے، اور دوسری جو ہے وہ اپنی تم چوٹی میں رکھو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کا اثر تمہیں آج ہی نظر آئے گا۔ یعنی اپنا بات وہاں کچھ اور ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہے کیونکہ یہ بیوقوف ہے، اس لیے تو، اور اس کے کہنے کے بغیر کچھ کام نہیں کرتی، تو آج یہ خود کرے گی کام، صفائی وغیرہ کر لے گی، تو دیکھنا وہ تو خوش ہوگا ہی۔ تو یہاں پر مزاحدار سوچے گی کہ شاید یہی لونگ جو ہیں ان کا اثر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات اس کو کہی کہ مجھے آپ اپنے قد کے برابر یعنی اپنے بدن کے برابر، ہائٹ کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ کلاوہ بچوں کہتے ہیں سرخ رنگ کا کچا دھاگا جو ہوتا ہے وہ کہتی ہے اس کو کہ مجھے ناپ کے دو اور میں تمہیں اس کا گنڈا بنوا دوں گی۔ یعنی گنڈا کہتے ہیں بچوں، گھٹ نہیں ہوتا، تعویذ وغیرہ باندھنے کے لیے گھٹ جو ہوتا ہے، یا ڈور بنا کے دوں گی اس کی باندھنے کے لیے۔ بچوں اس سے آگے دوسری کلپ میں یہاں تک غور سے پڑھیں اور دوبارہ پوچھیں۔ بچوں حجن نے جب مزاحدار کو یہ سب چیزیں کہیں کہ وہ اس کو داغا دے اور وہ لونگیں دیں اس کو، تو مزاحدار دل و جان سے معتقد ہو گئی۔ معتقد کا مطلب ہے اعتقاد کرنا، بھروسہ کرنا، یعنی وہ اس پر پورا بھروسہ کرنے لگی۔ حجن لونگیں دے کر رخصت ہو گئی۔ مزاج بہو نے غسل کر کے کپڑے بدل، خوشبو لگا ایک لونگ تو بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ بچوں یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اس نے اسی طرح کیا جس طرح سے اس کو حجن نے بتایا تھا، سب کپڑے وغیرہ بدل کر رکھ دیے، صاف کپڑے وہاں رکھے۔ محمد عاقل جو گھر آیا، یعنی جب وہ گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ بچوں التفات کا مطلب ہے توجہ کے ساتھ، یعنی خوش ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ کیونکہ خوش کیوں نہ ہوگا، کیونکہ اس کو جب تک پہلے وہ کہا نہیں کرتا تھا، وہ صفائی نہیں کرتی تھی اور بیوقوف تھی، آج اس نے بنا کہے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا خاوند خوش ہو گیا۔ لیکن اس نے کیا سوچا کہ شاید وہ لونگیں جو ہیں ان کا اثر ہے۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے مطلب خریدی ہے۔ یہ کہہ کر آزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے، یعنی کتنے کا لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم آنکو کتنے کا ہے؟ آنکو مطلب اندازہ لگاؤ کہ کتنے کا ہو سکتا ہے۔ وہ آزار بند خاص لاہور کا نہایت عمدہ تھا، یعنی بہت خوب تھا، چوڑا چکلا کلابتوں کی گچھے دار دھڑیں۔ اور محمد عاقل نے کہا کہ 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ بچوں یہ جو آپ نے بیچ میں دیکھا چوڑا چکلا کلابتوں کی گچھے دار ہڑیں، بچوں کلابتیں کہتے ہیں یہ سونے چاندی کی
تار جس طرح ہوتی ہے نا، یہ ریشمی تار آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی چاندی یا سونے کی تار جو ریشم پر چڑھا کر بنے جاتے ہیں، یعنی کلی کرنا یا رنگ کرنا. ریشمی کپڑا جیسے ہم کہتے ہیں، ریشمی تار ہوتی ہے نا، اس طرح کی اس کی ہڑیں تھی. ہڑیں بچوں کہتے ہیں کہ لمبی گھنڈیاں یا پھندے کی طرح یہ ہوتے ہیں. جب گچھا وغیرہ بنایا جاتا ہے نا کوئی کسی دھاگے وغیرہ کا، تو وہ گچھا جو آگے بنتا ہے جس طرح پھندا نہیں ہوتا، اس طرح کی گچھیاں آگے بنتی رہتی ہیں. تو وہ ایسی اس کی آگے جیسے کہتے ہیں کہ پھومنیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ اس طرح کی ہوا کرتی ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو تصویر کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں، تو آپ یہ دیکھ کر پہچان لیں. ان کو ہڑیں کہتے ہیں اس طرح کے. اور یہ ہوتا ہے کہ ایسا آزار بند تھا وہ. ناظرین، یہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے، تو اس لیے باقی حصہ اور مزاحدار لٹکی پارٹ 2 میں پیش کریں گے، تو آپ توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیے.